अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस सेकेंड का दूसरा चैप्टर, जानदारों में हयाती अफ़्आल। जानदार कहते हैं जिसमें हयाती अफ़्आल हो। हयाती अफ़्आल यानी जिनके अंदर तग़ज़िया, तनफ़ुस, इस्तख़राज, हरकत, नशोनुमा और तौलीद, इनको हयाती अफ़्आल कहते हैं जो जानदारों के अंदर पाई जाती है। जरा याद कीजिए, हमने 9th क्लास के अंदर जो सीखा है, जो स्टडी की है, उसी को आपको रिकॉल यानी याद करना है। पहला सवाल आपके सामने है कि ग़िज़ा और इसमें मौजूद तग़ज़ियाती मादे जिस्म के लिए किस तरह मुफीद होते हैं। हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जिस्म के लिए किस तरह फायदेमंद है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग़िज़ाई मादे हजम होकर ग़िज़ाई अज्जा में तब्दील होते हैं और ये ग़िज़ाई मादे खून के जरिए जिस्म के हर खलिये तक पहुंचते हैं। अमल तनफ़ुस के दौरान में जो ऑक्सीजन जज़्ब की जाती है वो खून के जरिए हर खलिये तक पहुंचती है और खलिये में पहुंचकर ऑक्सीजन उन तग़ज़ियाती मादों का, उस ग़िज़ा का, उस ग्लूकोज का तकसीद करती है, जिसके नतीजे में हमको तवानाई मिलती है और इसी तवानाई का इस्तेमाल हम हरकत करने के लिए, नशोनुमा के लिए और मुख्तलिफ हयाती अफ़्आल अंजाम देने के लिए करते हैं। दूसरा है जिस्म के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की क्या अहमियत है। मुतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस न्यूट्रिशन, मुतवाज़न ग़िज़ा का हमारे जिस्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है होता है। मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात, इन ग़िज़ाई अज्जा का सही तनासुब में होना मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाता है और मुतवाज़न ग़िज़ा का हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो उज़लात जिस्म के लिए कौन से फेल अंजाम देते हैं। उज़लात 3 तरह के होते हैं, इरादी उज़लात, गैर इरादी उज़लात और दिल के उज़लात। ये तमाम उज़लात हमारे जिस्म के मुख्तलिफ काम पर, हरकत पर जो है काबू रखते हैं, हमारे जिस्म के अंदर काबू रखते हैं। नेक्स्ट, निज़ाम में इन्हिज़ामी रुतूबत की क्या अहमियत है। निज़ाम जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो मुंह के जरिए मैदे में जाती है और मैदे में से रुतूबतें निकलती हैं जिसको इन्हिज़ामी रुतूबत कहते हैं। ये इन्हिज़ामी रुतूबत ग़िज़ा को हजम करने में मदद करती है। आपने इसका मुताला 9th क्लास के अंदर किया था, जिसमें हमने देखा था कि मैदे के अंदर से 3 रस निकलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और जो है म्यूकस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग़िज़ा को बारीक करती है और जो है नुकसानदा बैक्टीरिया को खत्म करती है, जबकि पेप्सिन जो है प्रोटीन को हजम करता है और म्यूकस मैदे की दीवारों को हिफाजत फराहम करता है। ये था निज़ाम। अगला सवाल आपके सामने कि इंसानी जिस्म में तैयार होने वाले फासिद मादे को कौन से निज़ाम के जरिए बाहर खारिज किया जाता है। फासिद मादे यानी बेकार मादे जो हमारे जिस्म के अंदर तैयार होते हैं वो कौन से हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये बेकार मादे हमारे जिस्म के अंदर
تیار ہوتے ہیں جس کو باہر نکالنے کا نظام استخراجی نظام کہلاتا ہے. اور استخراجی نظام ہم جانتے ہیں کہ 2 کڈنیوں کے اوپر، 2 حالب نلی کے اوپر اور ایک مثانے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم بیکار مادوں کو باہر خارج کرتے ہیں. تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ توانائی تیار کرنے کے عمل میں دوران خون کا نظام کس طرح کام کرتا ہے. پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے دوران خون کا نظام جو جاندار کے جسم کے اندر ہوتا ہے، یعنی خون کا نظام. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے، یعنی اسے دوران خون کا نظام کہا جاتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ مختلف تغذیاتی مادوں کو خلیات تک پہنچانے کا کام، یعنی ترسیل کا کام خون کے ذریعے ہوتا ہے. اسی طریقے سے آکسیجن کو خلیے تک پہنچانے کا کام جو ہے خون کے ذریعے ہوتا ہے. بیکار مادوں کو جسم سے باہر کرنے کے لیے، یعنی گردوں تک لانے کے لیے بھی خون ایک اہمیت کا رول ادا کرتا ہے، یعنی امرت ترسیل کا کام خون کے ذریعے انجام پاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے، انسانی جسم کے اندرونی افعال پر کس طرح قابو رکھا جا سکتا ہے؟ انسانی جسم کے اندرونی افعال پر کس طرح قابو رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم نے 9 کلاس کے اندر دیکھا تھا کہ انسانی جسم میں عصبی نظام اور بے خناتی کے حدود اینڈوکرائن گلینڈ کے ذریعے اندرونی افعال پر قابو رکھا جاتا ہے، اور بہت ہی بہترین انداز میں ہم آہنگی کے ذریعے تمام فعل کو انجام دیا جاتا ہے. یہ تھا، ہم نے ذرا یاد کیجئے کہ سوالات. آئیے نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار اور حیاتی افعال، لیونگ آرگنیزم اینڈ لائف پروسیس. میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو جاندار کے تعلق سے بتلایا، اور حیاتی افعال جو 6 حیاتی افعال ہیں، میں آپ کو پھر سے یاد دلا دوں: تغذیہ، تنفس، استخراج، حرکت، نشو و نما اور تولید. یہ 6 جو ہے حیاتی افعال ہیں جو ایک جاندار کے جسم کے اندر ہوتے ہیں. انسانی جسم کے اندر مسلسل مختلف نظام جو ہے کام کرتے ہیں، جس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں نظام جس کو ڈائجسٹو سسٹم کہا جاتا ہے، یعنی جو ہم غذا کھاتے ہیں اور وہ غذا ہضم ہوتی ہے اور اس سے ہم کو توانائی ملتی، وہ نظام انہضام. دوسرا ہے عمل تنفس. عمل تنفس کے اندر یعنی جو غذا ہضم ہوئی ہے وہ ہمارے خلیے تک پہنچتی اور اس کی تکثیر ہو کر جو ہم کو توانائی ملتی ہے وہ عمل تنفس کہلاتی ہے. عمل تنفس کے دوران ہم آکسیجن کو لیتے ہیں، گلوکوز کی تکثیر ہوتی ہے اور نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کی جاتی ہے. تیسرا ہے نظام دوران خون، یعنی خون کا نظام، جس میں ہم نے ابھی معلومات حاصل کی. نظام استخراج یعنی بیکار مادوں کو خارج کرنے کا نظام استخراج کہلاتا ہے. اسی طریقے سے عصبی نظام یعنی جسم کے اندر تمام افعال پر قابو جو ہے، تمام افعال پر قابو عصبی نظام کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں. ان تمام نظام کے اندر بہت ہی بہترین ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے تمام کام انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ تمام افعال کم و بیش تمام جانداروں کے اندر انجام دیے جاتے ہیں. اور ان حیاتی افعال کو انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ توانائی کی ضرورت. اب یہ توانائی کا جو ذریعہ ہے، یعنی توانائی کس سے حاصل ہوتی ہے، تو وہ ہے کاربوہائیڈریٹ، چربی، پروٹین اور مختلف غذائی اجزاء کے ذریعے ہم کو توانائی جو ہے حاصل ہوتی ہے. اور یہ توانائی کا مرکز مائٹوکونڈریا ہوتا ہے جو خلیے کے اندر پایا جاتا. مائٹوکونڈریا کو توانائی کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے توانائی ہم کو حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں توانائی کی تیاری کے لیے صرف اور صرف
غذا کی ہی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کے لیے آکسیجن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. آکسیجن it is important to انرجی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آکسیجن کا ہونا، کیونکہ آکسیجن جب خلیے کے مائٹوکونڈریا میں پہنچتی ہے تو وہاں پر گلوکوز کی تکثیر ہو کر نتیجے میں توانائی ملتی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی جاندار ہیں جن کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے بچے کے اندر پیٹ کے اندر جو ہے کیچوے ہوتے ہیں وہ غیر آکسیجنی تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں. یا گوبر گیس کے اندر گوبر گیس پلانٹ میں آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ بھی جو ہے غیر آکسیجنی تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں. یہ تمام اجزاء عمل ترسیل کے ذریعے توانائی تک پہنچتے ہیں اور ان تمام پر جو ہے عصبی نظام کنٹرول کرتا ہے. یعنی توانائی کی تیاری کے اندر ہر حیاتی افعال اپنا کردار بخوبی ادا کرتا ہے اور ان تمام حیاتی افعال کو انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی. بچوں کس کی ضرورت پڑتی؟ توانائی کی ضرورت پڑتی ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس توانائی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. ہم یا دوسرے حیوانات پھل اور سبزی اور ترکاریوں کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا. اکثر ہم غذا کے لیے سبزیاں ترکاریاں کا جو ہے استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے نباتات یا سبز نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے خود کفیل کہلاتے ہیں، اور وہ غذا کا کچھ حصہ خود استعمال کرتے ہیں اور باقی غذا پھل، تنا، پتے اور جڑوں کے اندر ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. یہ نباتاتی اشیاء ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے تغذیاتی مادے جیسے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن، معدنیات حاصل کرتے ہیں. اور ان کے حصول کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کون سی غذائی اشیاء کھاتے ہیں؟ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ ہم جو ہے مختلف سبزیاں، اناج اور جو ہے گوشت وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، جن کے ذریعے ہم کو کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامنز، معدنیات جو ہے دستیاب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دودھ، پھل، گڑ، شکر، ترکاری، گیہوں، مکئی، ناچنی، جوار، باجرہ، چاول جیسے اناج، شہد، آلو، رتالو، مٹھائی سے ہمیں کاربوہائیڈریٹ ملتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ سے ہم کو 4 کلو کیلوری، کتنی؟ 4 کلو کیلوری پر گرام، یعنی 1 گرام کاربوہائیڈریٹ سے 4 کلو کیلوری ہم کو جو ہے توانائی حاصل ہوتی ہے. لیکن بچوں سوال یہ ہے کہ توانائی دراصل ملتی کیسے ہیں؟ یہ سوال ہمارے سامنے ہے، تو اس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ایک انسان، ایک حیوانات، ایک جاندار اپنے جسم کے اندر غذا کو داخل کرتا ہے تو اس سے اس کو توانائی کیسے ملتی ہے. تو اسی کا مطالعہ، اسی کا ریسرچ، اسی کی تحقیق ہم جو ہے اس سبق کے اندر دیکھنے والے ہیں. تو چلیے، کیا آپ تیار ہیں؟ آئیے تھوڑا سا دماغ پر زور دیتے ہیں، سوچتے ہیں. کیا سوچتے ہیں؟ کہ کئی کھلاڑی کھیلوں کے دوران وقفہ لے کر کچھ غذائی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں. کھلاڑی ایسی غذائی اشیاء کیوں استعمال کرتے ہوں گے؟ ہمارے سامنے ہے کہ جو ہے کھلاڑی ہمارے سامنے کیوں جو ہے کچھ وقفہ لے کر غذائی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں. کرکٹ کے میچ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹائم آؤٹ ہوتا ہے وہاں پر پلیئر کیا کرتا ہے؟ وقفہ لے کر غذائی اشیاء استعمال کرتا ہے. کیوں؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقفے کے دوران یا کھیل کے دوران اس کو بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے. اس توانائی کو وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، توانائی حاصل کرنے کے لیے غذائی اشیاء کا استعمال کرتا، جس کے نتیجے میں اس کو توانائی درکار ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے.
چلیے ذرا یاد کیجئے کہ تنفس یعنی کیا، ریسپیریشن یعنی کیا، تنفس کا عمل کس طرح انجام پاتا ہے. اس کا مطالعہ ہم نے 9th کلاس کے اندر کیا تھا. کیا آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے تو آپ جو ہے بولیے، یا پھر ہم جو ہے اگلے ہمارے سیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ تنفس یعنی کیا اور تنفس کا فعل انجام دینے کے ذریعے توانائی کس طریقے سے دستیاب ہوتی ہے. امید ہے بچوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا. جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہے، کوشچن ہیں، آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ سے جڑ کر اپنے ہوم ورکس وہاں پر شیئر کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، جڑے رہیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. شکریہ.